मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बेहयाई फैल रही है, जिना फैल रहा है, लोग आगे बता रहे होते हैं, एक मायूसी होती है तबीयत में कि यार इतना। एक जिम वाले कल आए, मेरे दोस्त हैं, मैंने भी उनको समझाया था यार ख़वातीन के लिए जिम अलग टाइमिंग में रखो और मर्दों के लिए ये जो को है ना सिस्टम, ये जिम में बेगैरती है, ये बेशर्मी है, इतने ब्रॉड माइंडेड मत बनो। लड़कियां वो चुस्त कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, और जो ज़ाहिर एक्सरसाइज का ड्रेस तो बहुत ही अधूरा भी होता है और बहुत टाइट भी होता है, तो वो क्यों लड़कों के सामने कर रही हैं? इसमें क्या जा रहा है कि लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, मर्दों की? अब खुदा से इतना तो ना लड़ो ना। लिबरल लोग जो है ना वो हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं, अल्लाह को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई, जब लड़कियों को एतराज नहीं है, मुफ्ती साहब ब्रॉड माइंडेड बने, कोई किसी को नहीं छेड़ता। भाई छेड़ लेगा तो हो क्या जाएगा? आगे जाओ ना, फिर जिना भी कर। तो अंग्रेजों ने जिना की है, इतने वलद जिना बच्चे पैदा हो गए, तो क्या तरक्की नहीं की उन्होंने? बात सारी ये है कि जिस खुदा ने पैदा किया आप उसको अहमियत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म को अहमियत दो। जो काम गोरा कर रहा है उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, आज मुसलमान भी निकाल रहा है अपनी डिक्शनरी से। तो क्या करना है भाई ऐसी नमाज और उम्रे का? क्या करना है ऐसी नमाज उम्रे का? इतनी बेगैरती है, इतनी बेहयाई है, फिर उसमें कितने वाकयात हो रहे हैं, कितने वाकयात हो रहे हैं। वो जो लड़कियां जा रही हैं, मैं बदगुमान नहीं कर रहा किसी की बीवी जा रही हो और वहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे हों, लेकिन एतमाद ख़त्म हो रहे हैं एक दूसरे पे। शौहर को बीवी पे एतमाद ख़त्म हो रहा है, औरत को मर्द पे एतमाद ख़त्म हो रहा है। औरत को पता है मेरे मर्द को 20 किस्म की औरतें मिलती हैं, पता नहीं किस किस से ताल्लुकात होंगे। मर्द को पता है ये 20 किस्म के मर्दों से इसकी सलाम दुआ हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग एतमाद करते हैं, लेकिन दिल में वसवसे आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? जो रिश्ता था, जो अल्लाह चाहते हैं जोड़ के रखें, वो रिश्ते टूटना शुरू। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर को समझा रहा था, मैंने कहा भाई हमारे पास पहले केसेस आते थे सास बहू के झगड़े, अब केसेस आ रहे हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। किस बात पे? शौहर को शक हो गया है कि ये इसके किसी से ताल्लुकात हैं। ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। वो झगड़े काबिल बर्दाश्त थे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि ना औरत को शौहर पे एतमाद, ना शौहर को औरत पे। तो ये को सिस्टम जो है ना, ये तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, सिर्फ पैसे की हवस नहीं होगी। हम जिम खोलने से थोड़ी मना कर रहे हैं भाई आपको, हम तो तरगीब दे रहे हैं कि काम करो ये, ताकि लड़कों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मिले, वो जाके ये मोबाइलों की जान छोड़ें या जिम में आए, वर्जिश करें। लेकिन थोड़ी सी तो गैरत कर लो यार, थोड़ी सी गैरत कर लो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मानते हो कि खुदा को हमने जवाब देना है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियों के लिए खोलें ही नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, लड़कों की टाइमिंग अलग कर दो। इतना तो खुदा को मान लो ना। इसमें थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है तो होने दो भाई, हराम ही कमाना है, अगर गलती करना है तो बंदूक उठाओ, लोगों से माल छीनना शुरू कर दो। फिर नहीं जी। तो वो मेरा दोस्त है बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अलग सिस्टम किया। लेकिन उसने कहा मुफ्ती साहब लड़कियों में बेहयाई इतनी फैल गई है, लड़कियां इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। शर्म किसमें बेगैरती अब मर्दों से ज्यादा किसमें आ रही है? खवातीन में आ रही है। कह रहे हमने 1 हफ्ते के लिए जिम बंद किया कि घर मजदूर आके ना रेनोवेट कर रहे हैं उसको, कुछ काम था मजदूरों का, तो हमने कहा मजदूर आएंगे अंदर काम करेंगे। तो खवातीन से हमने इतना कह दिया 1 हफ्ता आप छुट्टी कर लें और ये जब रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं हम इन्हीं की मौजूदगी में कर लेंगे, हमें छुट्टी नहीं करनी। मजदूर खड़े हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या, ज़्यादा उस पर नहीं आदमी बात कर सकता। तो जब खुदा का खौफ बिल्कुल निकल जाए मेरे भाई, तो इजाफा तकल हयाउ फ़फ़अल माशीता। तो ठीक है, लड़कियां जा रही हैं, शर्म निकल रही है, इस शर्म निकलने से सोसाइटी का भी बेड़ा गर्क होगा। और अल्लाह देखो बार बार कुरान में कहता है ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। आप अल्लाह को भूल रहे हो लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूल रहा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो, जालिम लोग जो कर रहे हैं। मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मैंने माँ की छातियों में दूध पैदा किया, ये सारे रिश्ते मैंने बनाए। मुझे इग्नोर करोगे और फिर तुम्हें खुशियाँ मिलें तो ये खुशियाँ तुम्हारे गले पड़ेंगी कल। दुश्मन जब किसी को कोई नेमत देता है, लड्डू खिलाता है, तो उस लड्डू के अंदर जहर रख के खिलाता है वो। दोस्त जब कड़वी गोली भी देगा ना, उस कड़वी गोली में फ़ायदा होगा।
اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان, عقل مند انسان, اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا, یا کس نے کھلایا ہے, دشمن نے. اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے, اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. تو جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو, یہ نعمتیں, یہ نعمت نہ سمجھو, اس میں زہر چھپا ہوا ہے. خدا کیسے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے, جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے, غیر مرد کے سامنے نہیں آتی, کیوں, کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا. اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے. دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں, وہ یہ براڈ مائنڈڈ ہیں, یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا, اچھے اخلاق کی, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. دنیا تو تعریفیں کرے گی. جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی, پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی, سورہ حجاب نازل کر دی, اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے, ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. وہ اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو. تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے, فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں, تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن, چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی, پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں. اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, عورت پہ بڑھاپا. غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی, ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے. وہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے, مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے. ہم نے تو 70 سال کے بھی لوگ دیکھے ہیں بالکل فٹ فاٹ, ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاء اللہ, چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں. وہ تو ہارٹ اٹیک ہوا, صحت وحت کا خیال نہیں کرتے تھے, فوجی تھے, بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, بی پی ہائی رہتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا, انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے, چال ڈھال. اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو, وہ کیا ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھری آتی, اس 63 سال میں دانت سارے سفید چمکدار, وہ پٹھان, اصلاً تم پٹھان ہے نا, اور ایسے گھنی داڑھی, اور آواز میں وہی پاور. کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے. مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے, روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. وہ معذرت کے ساتھ, کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے, یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. 1 گھنٹہ کیا تھا لانگ ٹینس. آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے. تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو, اپنے میاں کی محبتیں لو, اولاد پیدا کرو, پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا. جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے, جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے. انٹی بڑی خوبصورت ہیں, سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, میں یہ سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو 40 50 45 سال 50 سال کے بعد جو عزت ملے گی نا, وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے, وہ بزرگی کی وجہ سے ملے گی. تو وہ عزت اولاد اور شوہر دیتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا ہے. یہ انسان کا بچہ ہوگا تو عزت دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. لیکن میجورٹی تو میرا خیال ہے انسان کے بچے ابھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں. خرابی اتنی نہیں آئی ہماری سوسائٹی میں کہ عورت بوڑھی ہو جائے تو مرد اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دے. کچھ لوگ ہوں گے لیکن میجورٹی بھائی بچوں کی کیا ہے, یہ ماں ہے, زندگی اس کے ساتھ گزار دی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے دوسری شادی کی جوان خاتون سے. اب پہلی بیوی کے ساتھ ان کی زندگی 30 سال گزری, دوسری نے آتے ہی پتہ نہیں کچھ مسائل کھڑے کر دیے. ان کو غصہ آتا تھا. اچھا دوسری تانے دیتی تھی کہ یہ پہلی والی تو بڈھی ہے, اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو. میرے پاس کیس آیا تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس پہلی والی نے غم, غربت, بھوک سارا کچھ برداشت کیا میرے ساتھ 30 سال. تو اب میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ نئی والی کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے دونوں کے حق ملیں گے تو اس کو بھی پراپر ٹائم دیں گے ہم. میں نے کہا یار بندہ کیا ہے,
جیسے بغیرت قسم کے لوگ بھی ہمیں صبح شام الحمدللہ مل رہے ہوتے ہیں, تو 100 بغیرتوں کے بعد ایک غیرت مند ملتا ہے نا, تو وہ بیلنس کیا ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار تھوڑے سے. ورنہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں جو معذرت کے ساتھ جو بغیرتی کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا غیرت سے کیا ہے. بس میں زیادہ نہیں اس پہ جاؤں گا, پھر وہ بغیرتی کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو پتہ ہی اتنے بڑے بڑے, ہم تو تھوڑے سے ہیں, یہ تو اتنے بڑے بڑے بغیرت پڑے ہوئے. تو اس سے بعض دفعہ نا وہ غلط, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں بھائی, میں کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ابے یار آپ کو بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ, جہاں سے بیان کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے نا وہیں سے کریں, اذان بھی ہونے والی ہے, اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جم ٹرینر تھے ان سے میں نے کہا کہ یار, اس نے کہا بھائی یہ خواتین بھی بہت سی نیچ آ رہی ہیں, اور یہ مالدار گھروں کی خواتین میں یہ مسئلہ کیا ہے, زیادہ ہے. جن کے پاس کپڑوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, کپڑے انہی کے پاس نہیں ہوتے, ان میں زیادہ مسئلہ ہی ہے. ان کو ذرا اپنی دولت دکھانی ہے اور تھوڑی نمائش کرنی ہے. میں پھر بھی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا, بعضوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, ان کو مرد کے سامنے اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا بھی وہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. او بھائی آپ کے نہیں ہیں, اسلام کے تو ہے نا مسائل. اسلام پابندی لگا رہا ہے, کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا. اپنی خواہشات پر اسلام کو کیا کرو, ترجیح دو. بھائی اللہ نے منع کر دیا, ختم. دیکھو کوئی انگریز ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دے, ہم فوراً کیا کہتے ہیں, بھائی یہ حرام ہے, ہم نہیں کھاتے, ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کھاتے. اب انگریز ہم سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے, ہم کہیں یہ ناپاک ہے. انگریز کہے صرف سے دھو کے کھا لو. انگریز کیا کہے گا, صرف سے دھو کے کھا لو. ہم کہیں نہیں پھر بھی ناپاک رہے گا. انگریز کہے کہ کیوں ناپاک رہے گا, اس میں کیا ہے, کہ بیٹ لگی ہوئی ہے, اس میں گوبر لگا ہوا ہے, بدبو بھی نہیں آ رہی, سونگ کے دیکھو, اور اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹ گین نہیں ہوا ابھی آپ کا, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن کھاؤ گے تو نہیں آئے گی, ہمیں تو نہیں آتی, آپ کو کیوں آ رہی ہے. یہ بحث کبھی ختم ہو سکے گی قیامت تک؟ کوئی لاجک پیش کرو گے؟ آخر میں آ کے کہنا پڑے گا بھائی ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, خدا کا حکم ہے حرام ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے, حرام. تو انگریز کہے گا اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی, پہلے بول دیتے. بھائی تمہارے مذہب میں پابندی اور تم مذہب کو فالو کرتے ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, تم خدا کو مانتے ہو, مذہب کو فالو کرتے ہو, پھر وہ اس پہ بحث کرے گا کہ کیوں مانتے ہو خدا کو, کیا ضرورت ہے. تو بحث کا رخ چینج ہو جائے گا, لیکن ایک ٹاپک ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, بند. تو جو ہماری لبرل انٹیاں ہیں, جو جم جا رہی ہیں, مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہیں, دیکھو میں اگر بحث کرنا شروع کروں, اس سے بے حیائی پھیلتی ہے, آگے سے اپلائی آتا ہے, کوئی بے حیائی نہیں پھیلتی, میری بیگم تو 20 سال سے جا رہی ہے, دل صاف ہونا چاہیے. لبرل لوگوں کے پاس آلتو فالتو دلائل بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب, یہ نا اصل میں ایکچولی یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے تو بہت سی پردے والیوں کو گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید کوئی بھاگ رہی ہوگی. ہم نے بہت سی پردے والیوں کو دیکھا ہے, اور یہ بڑی خطرناک, اور وہ فلانے کا واقعہ تو ڈمکانے کا واقعہ. یہ بحث قیامت تک ختم بولو نہیں ہوگی. دل صاف ہونا چاہیے. وہ جم تو 20 سال سے چل رہا ہے, اس میں تو آج تک کوئی ایسا کیس نہیں وجود میں آیا. تو میں ان سے کہتا ہوں آ بھی گیا تو کیا ہو گیا, انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا, 2-4 اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر وہ کیسز بھی نہ ہوتے تو انگریزوں کی تو نسل ہی ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے, ان کے تو کیسز کی وجہ سے جو کچھ انگریز بچ گئے ہیں, وہ کیسز کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی جب ہم خنزیر کو کہتے ہیں اللیگل ہے, تو دلیل یہاں سے شروع کرو, خدا نے کیا کیا ہے, پابندی لگا دی. تو پردے کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ خواتین کو چاہیے کہ دلائل میں سوچنے کے بجائے, بھائی اللہ نے صاف لفظوں میں, یہ کوئی ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے, امام شافعی کا قول نہیں ہے, یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا. جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے کہ ابا کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, سسر کے سامنے آ سکتی ہے, داماد کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے, بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. پورے رشتہ داروں کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. کسی ضرورت سے آنا پڑے, کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے.
بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافی ہے. راجح قول تو یہی کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے. بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ, جو انتہائی براڈ مائنڈڈ بن کے میں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی. زیادہ زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ؟ چہرے کی نکل جائے گی. پورا باڈی ڈھکی ہوئی ہو, صرف چہرہ کیا ہو؟ کھلا ہوا. یہ بہت زیادہ یہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اسلام سے دور ہیں, ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. چلو یہاں تک آ جاؤ یار, آپ باقی باڈی کور کر لو. اتنا بھی اگر نہیں ہو رہا تو یہ خدا سے کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے, یہ خدا سے لڑائی ہے. پھر تو اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی. اللہ کی نظر میں حیا بہت اہم چیز ہے, اور زنا بہت بری چیز ہے. زنا سے نہیں منع کیا, زنا کے ہر وہ کام جو سوسائٹی میں زنا کو پروموٹ کرتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا. بے پردگی زنا کو پروموٹ کرتی ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں لذتیں بھی ہیں, ساتھ ساتھ بیچ میں کیا ہے. اب عورت کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتی, وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر سکتی, وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, لیکن کچھ پابندیاں لگا دیں. آئی بروز نہیں بنا سکتی, وہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. ناخن نہیں بڑھا سکتی چڑیلوں کی طرح, یہ کوئی زینت نہیں ہے. یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. زینت ناخن کاٹنے میں ہے, بڑھانے میں تھوڑی ہے. یہاں تو پابندیاں لگائے گا نا اسلام کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھ جاؤ گے. آڑے تھے تو وہ تو انگریزوں نے زینت کرتے کرتے نسلیں ہی بگاڑ دی ہیں. عورت مرد بن گئی, مرد عورت بن گیا, پھر بیچ کی چیزیں آ گئی مارکیٹ میں. یہاں سے دیکھو لیڈیز لگ رہا ہے, یہاں سے دیکھو کیا لگ رہا ہے. پورا LGBT کا جو قانون پاس ہوا وہ تو سارا ہی فطرت کا کیا کر دیا. پیدا ہی ہوا تھا, 2 بکرے ذبح ہوئے, بالغ ہوا تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں. وہاں کا قانون کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں, تو شکر ہے وفاقی شرعی عدالت نے LGBT قانون کو کالعدم کر دیا. اللہ کا سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے. تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تھا, آپ نے 2 بکرے کاٹے, بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں. 7 سال میں بچے کو اجازت ہے وہاں قانون میں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ ہو. تو آپ کا 1 بکرے کی قیمت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو جائے گی نا, بکرے کے پیسے ضائع ہو جائے. اس کے کوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے تو چل رہا ہے. تو اسلام نے پابندیاں لگا دی, ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا. تو یہ جو کباب میں ہڈیاں پیدا کی ہیں نا اسلام نے, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ یہ ہمارے فائدے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا اپنے شاہی لشکر کے ساتھ, تو راستہ بھول گیا, پیاس سے صحرا میں برا حال, اور پیاس سے مرنے والی کنڈیشن ہو گئی. کہتے ہیں جھونپڑی میں گیا تو اس نے پانی مانگا, کہیں جھونپڑی والا تھا, تو وہ جھونپڑی میں ایک شخص آیا جو وہ تھا نا جو جھونپڑی کا مالک. اس نے جب دیکھا بادشاہ پیاس سے مر رہا ہے تو ٹھنڈا پانی لایا اور پیالے کے اندر تنکے ڈال دیے, جیسے کباب میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا, تاکہ پانی پیتے ہوئے بار بار تنکا منہ میں جائے, پھر تنکا منہ سے ہٹائے, پھر پانی پیے. یعنی بادشاہ کو پانی پینے میں ٹینشن ہو. بادشاہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے. اچھا پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا, دبا کے ہر ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کرتے حکمرانوں کی 2 ٹکے کی عزت چھوڑی نہیں ہے کسی نے. یہ بہت خطرناک ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. کسی کنٹری میں حاکم چاہے ظالم ہو, اگر بالکل ہی اس کی عزت ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کا پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو دوسرے کو برا بلا کہنے میں, کہ ایک ملک کے ریاست کی جو سربراہ ہوتا ہے نا, اس کی وہ بالکل ہی اس میں اور ایک چپڑاسی میں کوئی فرق ہی نہ رہے. تھوڑی سی ریسپیکٹ, چاہے کوئی بھی ہو, کسی خاص کے, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, بھائی ایک لمٹ تک جاؤ, اس سے آگے مت جاؤ. خیر, تو انہوں نے کیا کیا, تنکا ونکا ڈال کے پکڑا دیا. بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے, میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں, اور لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا بعد میں گردن اڑانے کا حکم دوں گا, ابھی تو پانی پیو نا. تو پانی پی رہا ہے, پھر تنکا آ رہا ہے, پھر پانی, پھر تنکے کو ہٹا رہا ہے, ہوتے ہوتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس نے پانی پیا اور سیراب ہوا, اور حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. کم بخت تجھے پانی پلایا ہے, اوپر سے گردن اڑائے. تو اس نے کہا حضور میری تھوڑی سی بات سن لیں تو پھر آپ گردن اڑا دیں. بادشاہ نے کہا چلو اس نے پانی تو پلایا ہے نا, تو ورنہ بادشاہ لوگ سنتے کہاں تھے پہلے, گردن اڑانے کے بعد کہتے تھے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے کہ اتنی شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی اچانک آپ بھر کے پیتے ہیں نا, اس سے بعض دفعہ سڈنلی موت ہو جاتی ہے انسان. رپورٹ اس طرح کے سنے واقعات, شدید پیاس میں ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کی بوتلیں اور لمبے ہو گئے.
تو مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گا, آپ اتنی شدید پیاس میں ہو لیکن پھر بھی آپ کیا کرو گے, پیو گے. شدید پیاس میں آپ پہ میری نصیب, تو میں نے بیچ میں تنکے ڈال دیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیراب ہو. پھر بادشاہ سلامت نے وہ انعامات جو بادشاہ لوگوں کے انعام بھی پھر 4 شادیاں کرا دی ہوں گی اس کی. میں بادشاہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ, تبھی تو لوگ آج کل نوجوان لوگ دعا کر رہے ہیں میری کہ کسی طرح مفتی صاحب وزیر اعظم بن جائیں. کہ ایک کام تو ہوگا نا, غربت مہنگائی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی, کم از کم ایک کام ہو جائے گا نوجوانوں کا. تو حقیقت ایسے ہی ہے, غیر مسلم نے خواہشات کے دروازے کھول دیے, کبابوں سے ہڈیاں ختم کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, آپ ساری خواہشات پوری کرتے اور اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, ڈپریشن بڑھتی ہے. اسلام نے خواہشات میں کیا کر دی ہیں, تنکے ڈال دی ہیں, کباب میں ہڈیاں ڈال دی ہیں. اس سے لذتوں کی لذت بھی دوبالا رہتی ہے, سوسائٹی بھی اصلاح رہتی ہے, آپ کی بھی اصلاح رہتی ہے. آپ ٹینشنوں میں نہیں جاتے. کچھ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتی ہیں. انفرادی سطح پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور جو قوم من حیث القوم اجتماعی سطح پہ گناہ کرتی ہے وہ قوم من حیث القوم ڈپریشن میں جاتی ہے. من حیث القوم اس کا نظام کیا ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. غیر مسلموں نے جب خدائی احکام کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے, بے حیائی کو پروموٹ کیا, تو زنا کے مزے تو لگ گئے ان کو, لیکن سوسائٹی کیا ہونے لگی, سوسائٹی تباہ ہو گئی. نہ باپ کا احترام, نہ ماں کا احترام, نہ دادی, نہ نانی, سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا. اب بڑھاپے میں حشر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے, نشے آ گئے ان کی سوسائٹی, کیونکہ جب آپ خواہش کرتے ہیں پوری کرتے ہیں مزید خواہش جنم لیتی ہے. پھر آپ کہتے ہو یار کچھ نیا ہونا چاہیے, نشے کی طرف جاتے ہیں. زندگیاں تباہ ہو گئی نشہ کر کر کے, شراب, نشہ, لڑکیوں کے چسکے. میں نے کتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کی زندگی سے یو ٹرن لے کے واپس آئے ہیں, لیکن اسلام تھا نا ان کے پاس, اسلام نے بچا لیا ان کو. غیر مسلم کے پاس بچانے والا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. میں تو بہت نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کے انتہا تک پہنچے لیکن ڈپریشن میں جانے لگے. وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ, نائٹ کلب, شراب, سب کچھ, لیکن ہم دیکھ رہے تھے روز بروز ٹینشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا, تبلیغ میں وقت لگایا, تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا بھائی یہ زندگی کیا ہے, یہ برباد کر, کیونکہ دیکھ رہے تھے برباد ہو رہے ہیں ہم. تو مسلمان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے, اسلام اس کو گھسیٹ کے لے آتا ہے. غیر مسلم کو کیا چیز لے کر آئے گی, ان کے پاس تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں خالی, وہ خود پی رہے ہوتے ہیں, ان کی خود لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, سب کی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن بہتوں کی ہوتی ہیں. وہ کیا موٹیویشن کرے گا بھائی جو خود خدا کا باغی ہے. موٹیویشن میں تو سب سے پہلے خدا کا انٹروڈکشن ضروری ہے نا, کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو مانو, وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں. تو اس لیے جو اسلام میں جو کباب میں ہڈیاں ہیں نا میرے بھائی, یہ ہڈیاں ہمارے فائدے کے لیے. ہڈی والے گوشت کا مزہ الگ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, مچھلی سے نا پوری ہڈیاں نکال لی, کانٹے اسی طریقے سے نکلوا کے مچھلی پکائی, مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی وہ جو کنگھی ہوتی ہے نا اس کے اندر, اس کے ساتھ ہی گوشت کا مزہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کھاؤ, تھوڑے سے کانٹے کا بھی مزہ لو, پھر کانٹا نکال کے بالکل ہی کانٹوں سے بھری ہوئی نہ ہو. بنگلہ دیش کے لوگ تو کانٹوں بھری مچھلی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں, کھٹ 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 سائڈ پہ کانٹے لگا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اسپیڈ سے پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں مچھلی اندر, کانٹے سائڈ پہ. وہ ان کو پتہ نہیں وہ جین میں ان کی یہ چیز شامل. ہم لوگ تو ایسے کرنا پڑتا ہے کانٹا ہٹانا, لیکن بالکل ہی کانٹے ہٹی ہوئی مچھلی ہوتی ہے, اس میں بھی لذت نہیں ہوتی. تھوڑے سے کنگھی ہونی چاہیے کم از کم اندر, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لگائی ہیں. تو متقین کا مطلب میں جو بتا رہا تھا نا, انہا لتذکرۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں, جو کباب میں ہڈی برداشت کر لیں گے, تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس قرآن سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہوگی, نماز کے بعد تھوڑی دیر 10-15 منٹ مسائل کا سیشن ہوگا.